सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान नजबुल वज़ीर साहब। और आज हमारे पास काफ़ी संजीदा मौज़ूआत हैं जिनके मुतालिक जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं सदर जरदारी, उन्होंने ही सियासत करनी शुरू कर दी और उन्होंने पाकिस्तान में ये जो चोलिस्तान में बिलखसूस ज़मीनों को सिराब किया जा रहा है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के खातिर इस सारे अमल को तनकीद का निशाना बनाया और ये बोला कि जी सिंध का जो पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में कितनी सदाकत है, ये क्या मामला है, ये हम अजमल भाई से जानेंगे। उसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने हैरानकुन तौर पर तारीख में पहली मरतबा खुलकर तहरीक तालिबान और ये जो फितना अल ख्वारिज है इसके खिलाफ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं कि मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, वो बिल्कुल ये किसी भी दायरे इस्लाम में नहीं आता और ये लोग बिल्कुल सफाकियत दिखा रहे हैं। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आज एक और अहम खबर ये है कि अफगानियों को निकालने का फैसला हो चुका है, हाँ वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो। तो इस मामले पर क्या प्रोग्रेस हो रही है ये भी अजमल भाई से जानेंगे। तो अजमल भाई, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो सदर जरदारी है कि उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया है और बाकायदा वार्निंग इशू की है कि जी ये जो नई नहरें बनाई जा रही हैं इनसे हमारा हक मारा जा रहा है और सूबाइयत की जानिब थोड़ा सा मसला गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए फरहान, असल जो चीज़ है ना, ये जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने आज जॉइंट सेशन में ये जो तकरीर उन्होंने की है, पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो तकरीर की है, मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोई भी लीडर जब पाकिस्तानों को एड्रेस कर रहा होता है या दुनिया में आप देख लें तो वो अपनी कौमी ज़बान में बात करते हैं। अच्छा होता कि वो उर्दू में बात करते हैं, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और एक तो उन्होंने अंग्रेज़ी में स्पीच की। अब पाकिस्तानी अवाम को कितनी ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है आप देखें, दुनिया के आप रशियन प्रेसिडेंट को देखें, आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट को देखें, आप दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट हैं वो जिधर भी जाते हैं, हालांकि उनके जो लोग होते हैं वो वहाँ पे वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, तर्जुमान होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। तुर्की के अभी प्रेसिडेंट आए हुए थे तैयब अर्दगान साहब, वो अपनी ज़बान में बात कर रहे थे लेकिन उनके तर्जुमान थे। देखिए, लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। हम अंग्रेज़ी बोलकर फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी फ़लाने को अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी में आती है। मेरे 5 साल का छोटा बेटा है, उसको सारी अंग्रेज़ी आती है। आजकल बाई बर्थ वो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये कौन सा कमाल। बिल्कुल सही। लेकिन जब मुल्क का इतना बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ शख्स हो, वो कोई भी हो, उसको चाहिए कि वो जब एड्रेस करे तो वो जिस जॉइंट सेशन को और पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब कर रहा होता है तो वहाँ पे उधर कोई फॉरेनर नहीं बैठे हुए हैं, उधर सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। उनको हाँ दीगर उसके लिए आजकल सब टाइटल भी आता है, बहुत सारी वो होती है उसकी जो है ना, उसको तर्जमा भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें वो हो सकती है, बट बात उर्दू में करनी चाहिए। बार दूसरी जो बात है, देखिए प्रेसिडेंट जरदारी के आज के खिताब में जो चीज़ मैंने देखी है, जहाँ पे उन्होंने बात की है, देखिए वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। अब ये जो ओहदा है ये बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा है। अब उन्होंने जो बात की है कि जो हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें वो ज़मीनें का जो वो हुआ है उसके हवाले से वो जो कैनाले निकल रहे हैं उसके ऊपर, तो पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब बेखबर है? तो बेखबर तो इतना तो नहीं हो सकता। अगर आपको और मुझे पता है कि वो नहरें कहाँ से जा रही है और वो शतरंज वो दरिया सिंध पे तो वो बन नहीं रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि 3 महीने जो होती हैं गर्मियों के जब पे सैलाबे भी आते हैं उस वक्त उनका वो होता है कि वैसे दरिया सतलुज पे बन रहे, दरिया सतलुज पे बन रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर इस मसले को हम पहले बहुत तकसीम दर तकसीम है, सूबाइयत में है। आप देखें हमारे मुल्क की इस वक्त क्या, आपकी देखिए मुल्क की सलामती नंबर 1 होता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ना आपकी इक्तिसादी माशी बेहतरी वो दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे जो हम दहशतगर्दी को
اس وقت فیس کر رہے. پاکستان کے اگر آپ موٹے مسائل کو لے لیں تو اس وقت تو یہ 3 مسائل ہمارے ہیں. بالکل صحیح. اب اس میں خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان میں آپ کے سامنے, اور سندھ میں یہ پریزیڈنٹ کے لیول پہ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے, چلو چھوٹے لیول پہ, نیچے لیول پہ کوئی پولیٹیکل اگر یہی بات بلاول کرتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا, وہ ہوتا. لیکن وہ پریزیڈنٹ اس نے مخاطب ہو کر یہ بات کی, مجھے کوئی عجیب سا یہ لگا. دیکھیں جہاں پہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, سندھ اور بلوچستان میں, اور پھر خود پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا وہ 2 گورنرشپ لیے ہوئے ہیں, آئینی عہدے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی لیا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں لے کر آپ حکومت کا ایک بھرپور قسم کا حصہ ہے, کیونکہ اسی قومی اسمبلی میں, اسی صوبائی اسمبلی نے آپ کو ووٹ دے کر, ان کی تو جو الیکٹورل وہ ہوتا ہے, وہ تو کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے, وہ تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں نا جی. تو وہ تو صرف پیپلز پارٹی والوں نے نہیں دیا, تو یہ نون لیگ والوں نے بھی دیا نا, یہ دوسری جماعتوں نے بھی ان کو دیا, جتنے بھی کولیشن. سو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ سارے, اور انہوں نے پھر ان کو ووٹ کیا, وزیر اعظم کو ووٹ کیا, اور جو دیگر عہدے ہیں, تو یہ تو کولیشن ہے نا جی. اور یہ ساری چیزیں جب ہے تو پھر کیا حکومت, یعنی یہاں پہ پھر وہ سیاست نکل ہی آتی ہے. آپ یہ ذرا چیک کر لیں کہ آج تک آپ انڈیا نے پاکستان سے, جب پاکستان اور انڈیا کی جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, ہندوستان سے پاکستان بنا ہے, آپ ذرا چیک کر لیں کہ ان کا فگر جو میں نے چیک کیا 5334 انہوں نے ڈیم بنائے, بڑے ڈیم, اور انڈر کنسٹرکشن جو ہے اور ہے. یہ بڑے ڈیموں کی بات کر رہے ہیں. اور ہم نے ٹوٹل کتنے ڈیم بنائے جو اس وقت رننگ میں؟ میں بڑوں کا نام لے لیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے تو ہوں گے, بہت ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, بٹ تربیلا ڈیم ہے, منگلا ڈیم ہے, غازی بروتا ڈیم ہے, نیلم جیلم جو بھی, اور اس کے علاوہ کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے, بادشاہ ڈیم اور دیا میر بادشاہ ڈیم. اور ہم مجھے بتائیں کہ کہاں پہ 5334 ڈیم اور کہاں پہ ہم نے 4-5 ڈیم. جب ڈیم کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی سیاست, اور اس کے اوپر کیا ہے کہ آج بجلی کی وجہ سے, بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا پٹ رہے ہیں. یہ جو آئی پی پی سے جو معاہدے ہوئے تھے, میں نے اور آپ نے یا کسی اور نے تو نہیں کیا تھا, انہی لوگوں نے کیا, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. بالکل ایسے. تو آج وہ بجلی آپ کو کتنی کی پڑ رہی, یعنی بندہ جتنی تنخواہ ہوگی, ہمارے کیمرہ مین کی جتنی تنخواہ ہوگی اتنی تو اس کے بجلی کا بل آتا ہے, وہ کدھر سے افورڈ کرے گا؟ جہاں پہ پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد لوگ غربت کے لکیر سے نیچے آ چکے, وہاں پہ ایک زراعت ہے جس کے اوپر آگے آپ کی کوئی سروائیول کا کوئی چانس ہے, وہاں پہ بھی سیاست ہم نکال رہے. اچھا چلے, اگر یہاں پر میں آپ کو روکتا چاہتا ہوں, میں اپنا بجلی کا بل بتا دوں کہ میں نے بڑی محنت کر کے اس وقت گھر میں سولر سسٹم لگوایا, پورے گھر میں میرا, مطلب یہ سردی ہیں اب تو کوئی اے سی وغیرہ بھی نہیں چلتا, تو سردیوں میں میرا جو بل سولر سسٹم کے باوجود آیا وہ 40,000 روپے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا, حالانکہ آپ بجلی, مجھے پتہ ہے کہ آپ یوز نہیں کر رہے ہوں, کتنی کر رہے ہو, میرا چھوٹا سا گھر ہے, کوئی اتنا بڑا گھر بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا بھی یہی حال ہے, ہمارے کیمرہ مین کا بھی یہ حال ہے, آپ کسی سے بھی پوچھے 30-40 ہزار سے کم تو بجلی کا بل نہیں آئے. اور پاکستان میں ایک جو اجرت مکمل کی وہ کی گئی ہے, ایک مزدور کی اجرت کتنی ہے؟ 33,000 روپے. وہ بھی ملتے نہیں ہیں, 15,000 20,000 سے زیادہ کسی کو تنخواہ ملتی نہیں ہے. انہوں نے اجرت 33,000 کی. وہ جو بیچ میں نے کہا تھا نا کہ یہ پارلیمنٹیرین نے جو آپ نے 300%, میں پہلے 140% سمجھ رہا تھا, بعد میں جب میں نے اس کو دیکھا تو 300% اپنی تنخواہوں میں یکدم جو ہے نا بڑھا دیے. وہ 2,18,000 سے لے کر پتہ نہیں 5,19,000 روپے پہ وہ لے گئے اپنی تنخواہیں اتنی, لیکن غریب کی 33,000 ہوگی اور وہ بھی عمل درآمد نہیں ہوگا. سو اس ماحول میں آپ کے یہاں پہ پرابلم جو آگے آنا ہے, فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم پاکستان کا, پانی کا آپ کا مسئلہ ہے, پانی کے لیے آپ ڈیم بنانے پہ کنسنسس کرتے نہیں ہیں. جب زمینوں کو, بنجر زمینوں کو آباد کرنے کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اگر آپ کے کوئی گریونسز اس لیول پہ ہے
کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ بات کرتا ہے. تو پھر کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور دوسرے لوگوں کو جو کنسرن لوگ ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات ڈسکس کریں، بجائے یہ کہ آپ نیشنل اسمبلی کے یعنی نیشنل اسمبلی جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں جو ان کا سالانہ خطاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات کر دی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہے یا نہیں، 2 صوبوں میں حکومت ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آج تک مجھے جو شدید اختلاف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہم پولیٹکس کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے لیے کرنی ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی پولیٹیکل جماعت یا اپنے لوگوں کو کس طریقے سے اب ان کی کنسٹیچوئنسی ایسی جی اب وہ وہاں پہ تو لوگ اس چیز پہ باتیں تو کر رہے ہیں بالکل ایسے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بہت بڑا چھلانگ لگا کر پریزیڈنٹ صاحب خود آ گئے کہ جی ہم بھی ہیں، ہمارے بھی گریونسز ہے، ہم بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل میں اجمل بھائی میں اس کی بیک سٹوری بھی بتا دوں کہ اس معاملے پر جو سب سے پہلی ویڈیو نکلی وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی نکلی تھی. ہاں مجھے یاد ابھی میں نے دیکھی. یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ویڈیو دیکھ کے نا انہوں نے کہا کہ یار چلو اگر وہ اس پہ کیش کر رہے ہیں تو ہم اس پہ ذرا زیادہ بڑا کیش کرتے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں کیش کریں نا، لیکن اس وقت آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے ہمارے مسئلہ کیا ہے. مطلب ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہمارے جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ویسے خالہ جی کا گھر ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں جی لیکن بیٹھ گئے ہیں تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، آئینی جو عہدے ہوتے ہیں اس کے لوازمات ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کے جو عہدے ہوتے ہیں ان کے لوازمات ہوتے ہیں، ججز کے جو ہوتے ہیں ان کا الگ ایک وہ ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ ساری چیزوں کو گڑمڑ کر دیا. آپ نے دیکھا ماضی میں، مستقبل پہ تو میں بات نہیں کرتا ہوں حالات حاضرہ پہ، لیکن ماضی میں آپ نے ججز کو نہیں دیکھا. افتخار چودھری صاحب باہر نکل آئے اور اس کے بعد انہوں نے تقریریں کرتے تھے زندہ باد اور یہ چیزیں شروع ہو گئے، اس کے بعد اٹھا کر وہ اس کو پھر وہ چیف جسٹس بن گئے. مطلب کہ آپ پولیٹیکل بن گئے، آپ یہ ججز کا کام تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ آپ دیکھتے جائیں. سو کہنے کا مقصد یہ اور تقریریں دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس منصب کے کیا پروٹوکول ملتا ہے، کیا اس کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے اور وہ کس کے جیب سے جاتی ہے. یہ پاکستانی غریب جو سیلز ٹیکس آپ لگاتے ہیں، جو اکاؤنٹ 1 میں جاتے ہیں، جو مزید جو اتنے ٹیکسز لگانے کے بعد انہی کی تنخواہوں سے سب جاتے ہیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت آئی ایم ایف کے قرضے لے کر جو آپ مین قرضے کے سود کے بدلے میں جو آپ کے بجٹ میں جو ہوتا ہے، آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں، پچھلا دیکھ لیں، یہ جو اس سے پچھلے گیا آگے والا آپ دیکھیں گے، اس میں جو مین پیسہ آپ کا جاتا ہے وہ قرضے کے مد میں واپس چلا جاتا ہے. یا آپ آئی ایم ایف سے لے، آپ دنیا کے کسی ملک سے آپ لے، اس کے جب آپ کا بجٹ بنے گا تو اس میں جو سب سے بڑا رقم ہوگی نا وہ پاکستان کی عوام پہ خرچ نہیں ہوگی، وہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ان کے سود ہم دے رہے ہوتے. پھر ایسے ماحول میں معیشت کے حوالے سے کوئی بھی میکانزم بنانے کے لیے یہ تمام لوگوں کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم میں یا ایک کمرے میں لاک کر کے یہ باتیں کرنی چاہیے، بجائے کہ عوام میں ایک تاثر آپ یہ دے رہے ہیں اپنی سیاست یا اپنی. اگر گریونسز ہے تو پریزیڈنٹ لیول کے اوپر گریونسز ہو سکتے، یہ تو میں نہیں کہتا وہ ایک سیاسی جماعت ہے، حقیقت ہے، ماننی پڑے گی. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون صحیح جیتا ہے. پاکستان میں جیسے الیکشن ہوئے ہیں ماضی میں مختلف اوقات میں، وہ کیسے ہیں، کیا ریزلٹ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی جب آپ ایک بڑے عہدے کا حلف لے لیتے ہیں تو اس کے پھر آپ کو یہ چیزیں بیٹھ کر معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا یہ سندھ کے دریا سندھ کے اوپر یہ نہریں بن رہی ہے یا شتلنج کے اوپر بن رہی ہے، دریا شتلنج ہے اس پہ بن رہی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے حوالے سے سندھ کو کوئی کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں کتنی 170 کلومیٹر پہ یہ جو نہر جا رہی ہے، اس کے آگے آپ یہ دیکھیں کہ فوائد کیا ہے، نقصانات کیا ہے. پھر آپ اگر آپ کو وہاں پہ کنونس نہیں کیا جاتا جو حکومت کی مشینری ہوتی ہے
دین آفٹر دیٹ آپ جائے اس پہ بات کریں. لیکن اب ہوگا کیا, بس بات ہو گئی, اب اس کے اوپر ایک سوال نشان بن گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. جی تو کیا وہ نیرے رک جائے گی؟ نہیں. اگر رکنی ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ سو جب پرانی تنخواہ پہ سب نے کام کرنا ہے نا, جی تو بھائی میں اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ فلموں میں اچھی لگتی ہے, ٹی وی ڈراموں میں اچھی لگتی ہے. ویسے تو آج کل ہم ٹی وی پہ بھی یہ ڈرامے اور پوڈ کاسٹوں میں بھی دیکھتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے, لیکن یار اتنی بڑے مسائل کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. اچھا اجمل بھائی, آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک مولانا فضل الرحمان, مطلب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک کلیئر کٹ ڈائریکٹ لائن لی ہے یہ جو فتنہ الخوارج ہے اور جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف, اور انہوں نے بولا ہے کہ کوئی بھی جو عالم دین ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا اور یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے. تو مطلب اس طرح پہلے کوئی اس لیول کا سیاستدان اسپیشلی جو کہ کسی مذہبی جماعت سے ہو وہ کھل کر نہیں بولا. دیکھیں فرحان, اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. میں مولانا صاحب کے حوالے سے, چونکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کا ایک شفقت ہے ہمیشہ سے, تو مولانا صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ مولانا صاحب کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیشین ہے پاکستان کا, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو وہ اس پہ پیٹرول ڈالنے کی بجائے پانی ڈالتا رہتا ہے. یہ ایک اس میں, حالانکہ اس کو پھر اس کی پولیٹیکل اس کو نقصان ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے, لوگ بھی باتیں کر سارا کچھ کرتے ہیں, بٹ سنجیدہ بات کر لیتا ہے. اور اس کی امپورٹنس آپ ایک مذہبی جو ہماری دنیا ہے, جو مذہب سے منسلک جو ہمارے علماء ہیں, مدرسے کے طالب, ان میں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا ان کا قد کاٹ ہے. اب یہ جو ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. مولانا صاحب کی یہ جو باتیں ہیں جو کل کے پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی, یہ دورہ حقانیہ کے موقع پہ کی. ایک تو یہ ہے کہ حقانیہ کے حوالے سے مولانا صاحب خود اس مدرسے سے اس میں پڑھے, اور یہ پہلے تو یہ GIFA کی تھا, مطلب یہ ایف نہیں تھا, سی نہیں تھا, یہ تو ایک جمعیت علماء اسلام. بالکل. تو یہ مفتی محمود صاحب, مولانا عبدالحق صاحب, اور یہ ایک سلسلہ آ رہا. تو یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ باجوڑ میں وہ جو دھماکہ ہوا ہے جس میں تقریباً 60 لوگوں کے قریب لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, وہ جمعیت علماء اسلام کا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ ٹارگٹ کلنگ میں دیکھیں تو ہمارے وانا میں ان کے جو مرزا جان مولا صاحب تھے, وہ امیر تھے, ان کو دن دہاڑے ٹارگٹ کیا گیا. اس طریقے سے آپ اگر اس سے پہلے جائے تو مولانا معراج الدین صاحب, مولانا نور محمد صاحب, یہ بڑے بڑے علماء, حسن جان صاحب, یہ بڑے علماء, سب کو اس طریقے سے کسی کے اوپر خود کش حملہ ہوا ہے. یہ مولانا صاحب کے اوپر خود کتنے دفعہ حملے ہوئے, ہم نے دیکھا ایک دفعہ ادھر ہوا تھا, ایک دفعہ ادھر خیبر پختونخوا میں, کتنے دفعہ اس کے اوپر ان کے گھروں کو ایک دفعہ ٹارگٹ کیا گیا تھا, ڈی خان میں مجھے یاد ہے. تو مولانا صاحب اس وقت جو انہوں نے کل بات کی ہے وہ ظاہر ہے وہ دکھ درد تکلیف تو ہے, وہ ہمیں ہے, آپ کو ہے, ہم سب کو ہے. مولانا یہ جو حقانیہ والا جو ٹارگٹ ہوا ہے مولانا حامد الحق, یہ ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو حقانیہ ہے, یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اس حوالے سے, اگر اس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, وہاں پہ جا کر جس کے بارے میں کبھی یہ کانسیپٹ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ ہو, تو وہاں پہ بڑے سارے فارغ التحصیل لوگ ہیں حقانیہ کے جو افغانستان میں اس وقت بھی حکومت میں اور اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں میں ہوئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس پہ مولانا صاحب نے یہ سٹانس لیا ہے. اب دیگر سیاسی جماعتوں کو اگر آپ کو موازنہ کریں, ان کا جو وہ ہے جو اس حوالے سے نیریٹو ہے وہ کوئی کرسٹل کلیئر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں نا کون سی جماعت کی کرسٹل کلیئر ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں. ٹھیک ہوگا, مطلب یہ ہے اچھا این پی کا تو ایک بیک گراؤنڈ چلا آ رہا ہے وہ, اور انہوں نے بھی دیکھیں ان کی بھی تو شہادتوں کا آپ پورا ایک سیریز ہے, ان کے ساتھ بھی تو ہوا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بنو میں جب یہ ہوا,
اب یہ جو بنو کا واقعہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اس وقت فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ یہ جو ابھی وہ کیے کوئی تقریباً 60 کے قریب تو ہو گیا نا کیبنٹ. جی جی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ وہاں پہ گیا ہو بنو میں، کسی وہاں پہ ہاسپٹل میں گیا ہو، وہاں پہ افواج پاکستان کے 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں آپ کے، وہاں پہ بچے، وہاں پہ سویلین جو ہمارے بچے تھے، خواتین تھے، وہاں پہ لوگ وہ شہید ہوئے، صرف آرمی چیف 32 لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے. وہاں پہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو جانا چاہیے، پرائم منسٹر اگر نہیں گیا مثال کے طور پر، تو پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اس کو جانا چاہیے تھا یار شہباز شریف صاحب. وہ نہیں گئے تو ان کے جو وزراء ہیں وہ جانے چاہیے تھے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو اون نہیں کرو گے، مشکل وقت میں آپ اس کا ساتھ نہیں، کرم کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے نہیں جانا. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جی فیڈرل حکومت کہتی ہے، یعنی ملک کا وزیر اعظم ہو، دوسرے ہو، تیسرے ہو، سب کہتے ہیں فیڈرل حکومت کہتی ہے خیبر پختونخوا تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ جانے وہی میں جو پہلے کہتا ہوں کہ لوہار جانے انگار جانے وہ والا کام کر. اور بھائی صاحب وہاں پہ آپ لوگوں کا بھی وہ پاکستان کا حصہ ہے، کرم پاکستان کا حصہ ہے، بنو پاکستان کا حصہ ہے، نارتھ ساؤتھ وزیرستان اور دیگر جتنے بھی ہمارے علاقے، وہاں پہ آپ کو اون کرنا پڑے گا، وہاں پہ بیٹھ کر معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم دیکھ لیں، وہاں پہ ان کو فرنٹ فٹ پہ جانا ہوگا. اور یہ جو بڑے دیکھیں یہ بات کوئی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ گاڑی کو جھنڈا لگا دے اور اس کے آگے پیچھے 10 یہ اسلام آباد میں پھر رہے اور یہ سارا کچھ پروٹوکول اور پوپا، اور جب وہاں کی بات آئے گی جی ہماری تو سیکیورٹی کے مسائل ہے. بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو اس عہدے پہ بیٹھے کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، دہشت گردی ہے، یہ اب سے تو نہیں ہے، کب سے؟ جب آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے ہو پھر اخلاقاً اصولاً آپ کا کوئی حق نہیں بیٹھتا کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھے. آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. پھر بات کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ وزیرستان میں لوگ پناہ دے رہے ہیں، یہ وہ کرے، کس نے پناہ دی ہے؟ وزیرستان کا بندہ جو پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے اس کو دن دہاڑے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ اس کے گھر کبھی گئے ہو کہ آپ کیوں وہاں پہ یا کوئی باجاوڑ کا ہو یا کوئی بھی ہو، ویسے پاکستانی شہادت نوش کر لیتا ہے، اس کا پیچھے بچوں کا اس کے خاندان کا پوچھنے والے، آپ دعا کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں جاتے ہو تو کیا وہ جو ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ آپ اون کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوور آل مسائل ہے، مثلا جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹانس لیا، ایک سٹینڈ لیا ایک بات پہ، اپنے حقانیہ کا مسئلہ ہوا یا دیگر بھی، وہ انہوں نے ایک بات کر لی علماء کے حوالے سے کیا، کیونکہ یہ ان کا ڈائریکٹ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے. انہوں نے ایک میسج کنوے کیا. یہ بقایا کیا کرنا تو یہ چاہیے ہے کہ سب کو مل کر، چاہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہو چاہے فیڈرل حکومت ہو، بجائے کہ یہ کہ ایک پہ ڈالے دوسرا دوسرے پہ ڈالے، وہ بیٹھے مسئلے کو حل کرے. نہیں کر سکتے پھر ہاتھ اٹھا لے، پھر کہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اگر سارے معاملات آپ کے فوج نے کرنے ہیں، سارے معاملات انہوں نے کرنے، پھر آپ کس چیز کے؟ نہریں بھی وہ بنائیں، دوسرا بھی وہ کریں، تیسرا بھی وہ کرے، زمینوں پہ بھی کاشت وہ کرے، وہ پتہ نہیں SIFC والا بھی وہ کرے، اور چیزیں بھی وہ کرے، باہر سے قرضے کی ضرورت پڑے اس کے لیے بھی وہ جائیں باہر، سارا کچھ کرے. اور یہاں پہ اگر آپ کے لوگ اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں، آپ ان کے جنازوں پہ نہیں جا سکتے، آپ ان کے فیملیز کو دعا کے لیے نہیں جا سکتے، آپ ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر مشکل ہو جائے گا. آگے جو ہمارا وقت آنے والا ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا کہ ملک کی سلامتی، اقتصادی بہتری اور دہشت گردی کا خاتمہ، یہ 3 چیزیں اس وقت آپ کے مین مسئلے ہیں. اس کو آپ نے کیسے فرنٹ فٹ پہ جا کر تب جا کر لیڈرشپ کی آپ کو، یعنی کہ آپ کی لیڈرشپ ہم مانیں گے. ادروائز بیٹھے ہیں آپ بڑے بڑے کرسیاں پہ، جس طریقے سے آپ آئے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے.
اندر اندر سے سب شرمندہ ہو رہے ہوتے کہ یار آیا تو میں اس راستے سے تو میں کیا. اچھا اشمت بھائی، آج کا ہمارا آخری ٹاپک، اب جب بھی خود کچھ حملے ہوتے ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر پاکستان سے افغانیوں کو نکالنے کے چند فیصلے کیے جاتے ہیں، تو آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ٹھیک ہے، اس کے کسی بھی ملک، کوئی بھی ملک ہو دنیا میں، اس ملک میں جانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر اس ملک کے اندر اس کے آئین اور قانون کو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارے آئین اور قانون کے مطابق اگر وہاں سے کوئی آئے ہیں، ان کے پاس وہ جو کارڈ ہوتے تھے، ریزیڈنٹ کارڈ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھائی ان کا اپنا ملک ہے، وہ سارے آئے ہوئے، ان کی جو یہاں پہ اگر بزنسز بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ان کا بھی میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ جس طریقے سے محبت سے ان کو لایا گیا، اس محبت سے ان کو واپس بھیجا جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہمارے آج افغانستان کے ساتھ تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہے کہ میں اس کو کہہ سکوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی جغرافیہ تبدیل ہو یا پاکستان کی جغرافیہ تبدیل ہو. آج حالات ایسے، کل کو ہماری بات چیت بھی ہوگی، تو اتنے ماحول ہمارا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عوام کے اندر حکومتیں آتی جاتی رہتی، ادھر بھی آتی جاتی ہے، وہاں پہ آتی جاتی، لیکن عوام کے درمیان نفرتیں نہ بڑھ. اس کے لیے قانون آئین جو پاکستان کا اس کو اپلائی کر کے، لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کے مال کے اوپر آنکھیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں، اور اس کے چھتری میں آپ تمام پشتونوں کو ٹارگٹ کرنے کا یہ جو وتیرہ ہمارے پولیس کا اور دیگر جو ہمارا ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. افغانی ہوتا ہے، اس کا کارڈ وہ اس کے مطابق اس کو ساتھ بات کرے. آپ اس میں یہ کر کے کہ اگر لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اس میں بعد میں اس کا شہریت پاکستان کا ہوگا پاکستانی، اور آپ نے اس سے پھر جو حربے ہم نے دیکھے، ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ حالات پہلے بھی ایسے ہیں جی دونوں طرف، کہ بڑے طریقے سے پیار محبت سے یہ ساری چیزیں اپنے قانون آئین کی عملداری بھی کروانی ہے، اپنے ملک کو بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بیٹے میٹھے انداز سے ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، تاکہ مزید خلیجیں نہ بڑھے، مزید مسائل ہمیں فیس نہ کرنے پڑے، کیونکہ ہمارے اس وقت بہت سارے کٹے کھلے ہوئے ہیں. میرے خیال میں کہ ہمیں زیادہ فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ یہ تو ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہے، وہ تو اگر افغانستان میں کوئی پاکستانی ہوگا تو اس کے بھی ظاہر ہے، جب وہ کہیں گے تو اس کو آنا پڑے گا، وہ تو نہیں ہو سکتا. امریکہ میں ابھی جو قانون پاس ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. امریکن پریزیڈنٹ جیسے آیا، اس نے کہا کہ بھائی باہر سے جو یہ لوگ آتے ہیں اس طریقے سے ہم وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے اعلان کر دیا. اس طرح دیگر ممالک ہے، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کے وہ جو قانون ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. چلیے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.